अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा आयत नंबर 92 से तफसीर आज हमने पढ़नी है। वमा काना, और नहीं है, लिमुमिनीन, किसी मोमिन के लिए, अन यक़तुला, कि वो कत्ल करे, मुमिनन, किसी मोमिन को, इल्ला ख़ताआ, मगर गलती से। और यानी किसी मोमिन के लिए ये जायज़ नहीं, या किसी मोमिन के ये शायान शान नहीं कि वो किसी मुसलमान को कत्ल करे मगर गलती से। वमा क़तला, और जो कत्ल करे, मुमिनन, किसी मुसलमान या किसी मोमिन को, और ख़ताअन, गलती से, फ़तहरीरु, तो आज़ाद करे, रक़बतिन मुमिनतिन, एक गर्दन को मुसलमान की, या गुलाम आज़ाद करे। वदियतुम, और खून बहा, मुसल्लमतुन, हवाले कर दे, इला अहलिही, उसके वारसों के, और उसके वारसों के हवाले कर दे खून बहा या दियत, इल्ला, मगर ये के, अन यस्सद्दक़ू, के वो मुआफ कर दे, मगर ये कि वो मुआफ कर दे। फ़इन काना, फिर अगर हो, मिन कौमिन, ऐसी कौम से, अदुव्विल्लकुम, जो तुम्हारी दुश्मन है, फिर अगर वो तुम्हारी दुश्मन कौम से हो, वहुव मुमिनुन, और वो खुद मुसलमान हो, फतहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन, तो बस आज़ाद कर दो एक मुसलमान गुलाम। व इन काना, और अगर हो, मिन कौमिन, ऐसी कौम से, बैनकुम व बैनहुम, कि तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान, मीसाकुन, मुआहिदा है। यहाँ मुआहिदा से मुराद अमन का मुआहिदा। फदियतुम मुसल्लमतुन, तो खून बहा हवाले करना है, इला अहलिही, उसके वारसों के। व तहरीरु, और आज़ाद करना, रक़बतिन मुमिनतिन, एक गर्दन को मुसलमान की, या गुलाम आज़ाद करना। और अगर वो ऐसी कौम से हो कि उनके और तुम्हारे दरमियान मुआहिदा है, तो खून बहा उसके वारसों के हवाले कर दो, और एक मुसलमान आज़ाद कर दे। फमन लम यजिद, बस जो ना पाए, फसियामु, तो रोज़े रखे, शहरैनी, 2 माह के, मुतताबिआइनी, लगातार, तौबतम मिनल्लाह, ये तौबा है अल्लाह की तरफ से। फिर अगर वो ना पाए, यानी गुलाम आज़ाद करने की ताकत ना पाए, तो फिर वो 2 माह के लगातार रोज़े रखे, ये तौबा है अल्लाह की तरफ से। वकान अल्लाहु, और है अल्लाह, अलीमन, जानने वाला, हकीमा, हिकमत वाला, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। इसका शान नुज़ूल कुछ इस तरह से है कि एक सहाबी थे, हज़रत अय्याश बिन रबिया, वो मुसलमान हो गए, ठीक है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत का भी हुक्म नहीं हुआ था, तो उससे पहले वो मुसलमान होकर, जो सबसे पहले महाजरीन थे, मदीना की तरफ हिजरत करने वाले, उनके साथ ये भी हिजरत करके चले गए। उनकी वालदा जो थी वो काफिरा थी, और उनके 2 सौतेले भाई थे, वो भी काफिर ही थे। उनका नाम अबू जहल और हारिस था। उन दोनों को उनकी माँ ने कहा कि जब तक मेरे सामने अय्याश को तुम नहीं लाओगे, मैं उस वक्त तक ना मैं खाऊंगी, ना मैं पीऊंगी, और ना ही मैं साए में बैठूंगी। वो धूप में बैठी रही, और उसने कसम खा ली कि जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा, मैं उस वक्त तक अंदर कमरे में नहीं जाऊंगी। तो उन दोनों, ये जो 2 भाई थे, उनके सौतेले भाई अबू जाल और हारिस, उन दोनों भाइयों ने एक और शख्स को, बनु आमिर के शख्स को, बनु आमिर एक कबीले का नाम है, और उसके शख्स को अपने साथ मिलाया, और मदीना तैयबा मिलकर गए। वो जो बनु आमिर का शख्स था, वो बनु आमिर कबीले का काफी, मतलब आप कह लें कि मोतबर शख्स था, उसको भी साथ लेकर गए कि हम जाकर अपने भाई अयाश को किसी तरह बहला फुसला कर वापस लाते हैं मक्का। ये तीनों मिलकर मदीना तैयबा गए, और हज़रत अय्याश के पास पहुंचे, तो उन्हें जाकर उनकी माँ की सारी हालत बताई, और उनसे वादा किया कि आप हमारे साथ मक्का चलें, हम आपको वापस मदीना आने से नहीं रोकेंगे, और ना ही हम आपके दीन के बारे में कुछ भी पूछगछ करेंगे। तो हज़रत अय्याश जो हैं वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। वो जब मदीना से बाहर निकले, तो सबसे पहले इन दोनों भाइयों ने मिलकर हज़रत अय्याश को बांधा, और उनको 100 कोड़े मारे। और ये जो तीसरा बंदा था बनु आमिर का, उसने भी 7 कोड़े मारे उनको।
اور پھر انہوں نے لے جا کر اپنی ماں کے سامنے پیش کیا، تو ماں نے بھی ان کو دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے برا بھلا کہا اور ان کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا، لیکن وہ جب نہ مانے، انہوں نے کہا کہ میں تو اسلام نہیں چھوڑ سکتا، جب انہوں نے مطلب یہ بات نہ مانی اسلام سے پلٹنے کی، تو انہیں باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا اور ان پر بڑی شدید اذیتیں کی جاتی تھی۔ تو اس وقت حضرت عیاش نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ اگر وہ کبھی بدلے پر قادر ہوئے تو اس بنو عامر کا جو شخص ہے اس کو ضرور قتل کریں گے۔ تو یہ جب تک فتح مکہ نہیں ہوا اس وقت تک یہ مکہ میں قید رہے۔ فتح مکہ کے بعد یہ آزاد ہوئے، مطلب یہ ان کے بھائی اور ان کی ماں ان پر اذیتیں کرتے تھے، اور یہ جو بنو عامر کا شخص تھا یہ بھی مسلمانوں پر بڑے ظلم کیا کرتا تھا۔ تو اس فتح مکہ کے بعد جب یہ آزاد ہوئے تو اس ٹائم وہ جو بنو عامر کا شخص تھا وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کیونکہ پہلے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ جیسے ہی وہ مجھے ملے گا اور اگر میں اس پر بدلہ لینے پر قادر ہوا تو میں اس شخص کو قتل کر دوں گا، تو یہ ایک دن بندہ وہ شخص ان کو ملا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جب قتل کرنے کے بعد انہیں جب پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان تھا، تو انہوں نے جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر سارا واقعہ پیش کی، مطلب بتایا، اور کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، مطلب جو بھی ان کے ساتھ ہوا تھا وہ سارا واقعہ سنایا۔ تو اس ٹائم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر کوئی قتل خطا کر دے، یعنی وہ اس کو کافر سمجھ کر مار دیا انہوں نے جبکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، تو اس میں پھر قصاص نہیں ہے۔ اچھا، قتل خطا جو ہے وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو خطا ہو سکتی ہے عمل میں، دوسری خطا ہو سکتی ہے سوچ میں۔ عمل میں یا فعل میں خطا ایسے کہ کوئی انسان جو ہے وہ گولی چلاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جھٹکا لگ جاتا ہے اور وہ گولی کسی اور شخص کو جا کر لگ جاتی ہے، یا وہ انسان جو ہے گولی چلاتا ہے اور اچانک ایک شخص آگے آ جاتا ہے اور اس کو لگ جاتی ہے، مطلب وہ شکار کر رہا ہے اور اس نے گولی چلائی اور اچانک ایک شخص آگے آ گیا اور اس کو لگ گئی، یہ ہو گیا فعل میں خطا۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ سوچو بچار میں خطا، یعنی اس نے کوئی شکار کرنے گیا اور اس نے دور سے کوئی چیز ہلتی ہوئی دیکھی تو اس نے سمجھا کہ جانور ہے، اس نے گولی چلائی تو پتہ چلا کہ یہ تو انسان تھا، تو یہ سوچ میں خطا ہوگی۔ اسی طرح یہ جو حضرت عیاش بن ربیعہ کا واقعہ کہ انہوں نے اس مسلمان کو کافر سمجھ کر اسے قتل کر دیا، یہ بھی اسی میں سوچ و بچار میں آئے گا۔ اور اگر اس طرح قتل خطا ہو جائے کسی مسلمان سے تو پھر اس کو کیا حکم ہے کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اس نے مطلب قتل خطا میں کیا کیا سزائیں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کفارہ ادا کرنا ہے، کفارہ میں ایک مسلمان کا آزاد کرنا، جیسے ہم اس آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک مسلمان آزاد کرنا ہے۔ اور مسلمان غلام جو ہے وہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایسا انسان ہو جس کو دین کی سمجھ بوجھو، جس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں، جس نے روزے بھی رکھے ہوں، یعنی وہ بالغ ہو اور عاقل بھی ہو۔ اور اگر کوئی انسان جو ہے وہ کفارہ ادا کرنے کی یا مسلمان غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس کو حکم ہے کہ وہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے گا۔ دوسرا قتل خطا میں یہ ہے کہ وہ دیت ادا کرے گا۔ دیت 100 اونٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی قتل میں اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو دیت کے طور پر 100 اونٹ دینے ہوتے ہیں۔ یہ 100 اونٹ جو ہیں جو قاتل کے اسبات ہوتے ہیں، جو ہم وراثت کے ٹاپک میں پڑھ چکے ہیں، اسبات مطلب جن کو وراثت ملتی ہے، ان پر قاتل کے جو اسبات ہیں ان پر مقتول کے ورثاء کو دیت دینا لازم ہوتی ہے، انہوں نے یہ ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور دیت کی تقسیم کا حکم جو ہے بالکل وراثت کی تقسیم والا ہوتا ہے، یعنی جب دیت قاتل کے اسبات جو ہیں مقتول کے ورثاء کو جب دیت دیں گے تو اس کی تقسیم بھی بالکل اسی ترتیب سے ہوگی جس ترتیب سے وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، یعنی اس میں سے پہلے کفن دفن کا خرچہ نکالا جائے گا، پھر اس کا قرضہ میت کا نکالا جائے گا، پھر اس کی وصیت نکالی جائے گی، اور اس کے بعد جو مال بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اور دیت کی ادائیگی کی مدت جو ہے، میکسیمم مدت جو ہے وہ 3 سال ہے، 3 سال کے اندر اندر انہوں نے یہ ادا کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر جو ہیں ورثاء اس کے جو مقتول ہے اس کے ورثاء اگر خون بہا یا دیت معاف کر دیں تو پھر بس انہیں کچھ بھی ادا کرنا نہیں آتا۔
یہ تو یہ تھا کہ قتل خطا کہ اگر کوئی مسلمان غلطی سے مارا جائے تو اس کو غلام بھی آزاد کرنا ہوگا، یعنی کفارہ بھی دینا ہوگا اور دیت بھی دینی ہوگی۔ لیکن اگر وہ خود تو مسلمان ہے لیکن وہ تمہاری دشمن قوم سے ہے تو پھر جس تم نے ایک مسلمان غلام جو ہے وہ آزاد کرنا ہے، اس کے سوا مطلب دیت وغیرہ نہیں ہے۔ اور تیسرا صورت یہ ہے کہ اگر وہ ایسی قوم سے ہو کہ ان کے اور تمہارے درمیان امن کا معاہدہ ہے تو پھر بالکل معاملہ جو ہے وہ مسلمان والا آ جائے گا کہ کفارہ بھی دیں گے اور دیت بھی دیں گے، دونوں ہوگا۔ کفارہ یعنی ایک غلام آزاد کریں گے، ایک مسلمان غلام آزاد کریں گے، اور خون بہا یعنی دیت بھی اس کے ورثاء کے حوالے کی جائے گی۔ اور اگر کوئی غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے قتل خطا کی یہ سزائیں ہیں اور یہی توبہ کا طریقہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ، اور جو کوئی قتل کر دے مؤمناً کسی مسلمان کو متعمداً جان بوجھ کر یا دانستہ طور پر، فَجَزَاؤُهُ تو اس کی سزا ہے جہنم جہنم، خالداً ہمیشہ رہے گا، فیہا اس میں، وغضب اللہ اور اللہ کا غضب، علیہ اس پر، ولعنہ اور اس کی لعنت، وأعد لہ اور اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذاباً عذاب، عظیمہ بڑا۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جان بوجھ کر، جیسے اوپر پہلی والی آیت میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرما دیا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل نہ کرے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کرے گا تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ جہنمی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اس کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ یہ آیت جو ہے مقیس بن دبابہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ 2 بھائی تھے، دونوں جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے، اور یہ دونوں مدینہ طیبہ میں رہا کرتے تھے۔ جو مقیس تھے ان کے بھائی کا نام تھا حشام، ان کو کسی نے قتل کر کے تو بنی نجار قبیلے میں کہ جو بستی تھی بنی نجار قبیلے کی، اس میں جا کر پھینک دیا تھا۔ تو ان کو جو ہے اپنے بھائی کی لاش جو ہے وہ بنی نجار قبیلے سے ملی، تو انہوں نے جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بتایا کہ ایسے میرے بھائی کو قتل کر دیا وہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو فاہر کا ایک آدمی جو ہے وہ بنو نجار کی طرف بھیجا، اور اس کے ساتھ مقیس کو بھی بھیجا، اور بنو نجار کو کہا کہ اگر آپ حکم دیا انہیں کہ اگر تمہیں اس کے بھائی کے قاتل کا پتہ ہے تو اس کے حوالے کر دو، اور اگر نہیں پتہ تو پھر اس کی دیت ادا کرو۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد جو ہے اس نے جا کر بنو نجار کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کا پیغام سنا اور اس کی اطاعت کی، تو اللہ کی قسم ہم اس کے قاتل کو نہیں جانتے، لیکن ہم اس کی دیت دینے کو تیار ہیں، ہم اس کی دیت دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بنو نجار نے مقیس کو اس کے بھائی کی دیت 100 اونٹ دیت تھی وہ انہوں نے دے دی، لیکن مقیس نے کیا کیا کہ 100 اونٹ بھی لے لیے، اور پھر اس نے ایک بندے کو بھی قتل کر دیا اور مرتد ہو گیا، اور مکہ پہنچ گیا، اور مکہ جا کر اس طرح کے شعر پڑھنے لگ گیا جس کا مطلب مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ میں نے اپنے بھائی کا مطلب بھائی کے قتل کا بدلہ بھی لے لیا، اور بنو نجار کے سرداروں سے دیت بھی وصول کر لی، اور میں بتوں کی طرف سب سے پہلا لوٹنے والا ہوں۔ اور یہی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا جو مرتد شخص تھا وہ یہی تھا۔ اس نے جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کیا تھا، تو اس لیے ایسے ایسے انسان کے لیے جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے جانتے بوجھتے ہوئے اور اسے حلال سمجھ کر، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اس آیت میں جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے جانے کی بات ہو رہی ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ اگر تو مطلب ایک رول ہے شریعت کا کہ اگر کسی ایسے چیز کو حلال جانا جائے جس کا
حکم قرآن پاک میں، جس کی ممانت قرآن پاک میں بالکل واضح طور پر آ گئی ہو اور اس کو حلال سمجھ کر وہ کام کیا جائے تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن ویسے جو ہے وہ کفر اور شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی مغفرت نہ ہو سکے، اور قتل کرنا لیکن اس کو حلال نہ سمجھے، اس کو پتا ہو کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اور اگر کوئی انسان کسی مسلمان کو قتل کر دے یہ سمجھتے ہوئے جان کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اس کو اللہ نے منع کیا ہے، تو پھر وہ صرف گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو گناہ کبیرہ کا جو بھی گناہ کبیرہ جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے گناہ کبیرہ پہ اگر کوئی توبہ کر لے تو اس کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ جو اس آیت میں بات ہو رہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اس سے مراد دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس جو کام کو مسلمان کے قتل کو حلال جانے اور حلال سمجھ کر دوسرے مسلمان کو قتل کرے جانتے بوجھتے ہوئے، تو پھر وہ ظاہر کافر ہو گیا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اگر اس نے مطلب اس کو حلال نہیں جانا اور وہ کافر نہیں تھا، ظاہرہ دلوں کے حال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، اگر وہ کافر نہیں تھا، اس نے اس کو حلال سمجھ کر نہیں کیا اور وہ مرتد نہیں ہوا، تو پھر اس کو تھا وہ مسلمان ہی اور لیکن اس نے گناہ کبیرہ کیا، کیونکہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ قتل ہے، اور اس نے قتل کیا تو اس وجہ سے اس کو طویل عرصے کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا، اور اس کے بعد اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں گے تو اپنی رحمت سے اس کو نکالیں گے، ورنہ مطلب صرف اس وجہ سے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوگا، اگر وہ کافر نہیں ہوا، مطلب اگر وہ اس نے اس چیز کو حلال جان کر نہیں کیا تو اس صورت میں ویسے ظاہر ہے حدیث میں بھی جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے ان کے بارے میں کافی سخت وعید ہے کہ وہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، مگر جو مشرک کی حیثیت میں مار جائے یا مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کے بارے میں امید نہیں ہے کہ اسے اللہ بخشے گا۔ اور اسی طرح کے جس نے ایک کلمہ برابر مسلمان کو قتل کرنے میں معاونت کی، جس روز وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا وہ یوں ملے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ آگے ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن، جو کوئی القا، ڈالے، الیکم، تمہاری طرف، السلام، سلام، لستا، تو نہیں ہے، مؤمنن، مومن۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو یا سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ تب تغون، تم چاہتے ہو، عرضا، سامان، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ، پس ہے اللہ کے پاس، مغانم، غنیمتیں، کثیرہ، بہت زیادہ، بس اللہ کے پاس بہت زیادہ غنیمتیں ہیں۔ کذالک، اسی طرح، تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، تو احسان کیا اللہ نے، علیکم، تم پر، فتبینوا، سو تحقیق کر لیا کرو۔ تم بھی اس سے پہلے اسی طرح تھے، تو پس اللہ نے تم پر احسان کیا، سو تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، بما تعملون خبیرہ، اس سے باخبر جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جب تم جہاد پر جاؤ کسی مشرک قوم کی طرف، تو اگر اس مشرک قوم میں سے تمہیں کوئی بندہ سلام کر دے یا تمہارے سامنے اپنے دین اسلام کا اظہار کر دے، یا یہ اس طرح کا ایسے کلمات کہے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، تو پھر اس کو قتل مت کرو، اس سے جنگ مت کرو۔ ٹھیک ہے، اس آیت کے شان نزول میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں، روایات بہت ساری آتی ہیں، ان میں سے ایک میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کو کسی ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، مطلب جہاد پر بھیجا۔ تو جب وہ مسلمان جو ہیں جب جس بستی کی طرف بھیجا گیا تھا وہاں پہنچے تو اس بستی والے سارے لوگ جو ہیں وہ بھاگ گئے،
اور ان میں صرف ایک آدمی جو ہے وہ ادھر بستی میں ہی رہ گیا۔ تو جب مسلمانوں نے دیکھا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس بستی کے بارے میں مشہور تھا کہ ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن ان میں سے ایک انسان جو تھا وہ مسلمان تھا، اور انہوں نے مطلب اپنے دین کو چھپایا ہوا تھا۔ اور جب حضرت اسامہ جو ہیں اس کے قریب گئے اس کو مارنے کے لیے، تو اس نے سلام کیا اور اس کے بعد شہادت دی، کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ۔ جو اس کے باوجود انہوں نے حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے پاس جو ہے وہ ڈھیر سارا مال بھی تھا، یعنی جانور تھے، کافی پلے ہوئے خوبصورت جانور، تو انہوں نے وہ ساری بکریاں وغیرہ اور جانور جو ہیں وہ اپنے پاس لے لیے۔ اور اس کو جو ہے وہ جب واپس گئے تو یہ سارا واقعہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا صحابہ نے، اور یہ بکریاں بھی پیش کی کہ ہم نے اس بندے کو قتل کر دیا، حضرت اسامہ نے، اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا لیکن اس کے باوجود قتل کر دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا کہ تمہارا اور کلمے کا کیا بنے گا آخرت میں؟ مطلب اس بندے نے کلمہ کہا تھا، اس کے باوجود تم نے اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت اسامہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ لگا کہ وہ صرف مطلب ویسے ہی اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے، وہ دل سے ہم مطلب نہیں ایمان نہیں لا رہا، لیکن بس ویسے ہی مجھے دیکھ کر تو اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا جو ہے وہ۔ اس ٹائم پہ خیر یہ آیات نازل ہوئی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو منع کیا کہ اگر کوئی بندہ تمہارے سامنے ظاہری طور پر ایسے کلمات ادا کر دے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اس نے اسلام قبول کر چکا ہے، یا تمہیں سلام کرے یا شہادت بولے یا کلمہ پڑھے، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کرو، کیونکہ شریعت جو ہے یا ایک اسلام میں جو احکام شریعت جو ہے اس کا دار و مدار صرف ظاہری مطلب حال پر ہے۔ کسی شخص کے دل کو ٹٹولا نہیں جا سکتا، مطلب ان کے دل کو دیکھ کر جو ہے وہ دل کے حال ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، تو صرف اگر وہ زبان سے ہی اقرار کر دیں گے تو وہی کافی ہوگا، اور کسی بھی شخص کے متعلق بدگمانی کر کے اس کو قتل کر دینا اس سے منع فرمایا گیا۔ اس طرح کے کافی سارے واقعات تھے، اور ایک اور اسی طرح صحابی تھے، انہوں نے کسی کو قتل کیا یہ سمجھ کر کے اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے یہی الفاظ کہے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے صرف میرے سامنے مطلب کلمہ پڑھا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس میں کیا ہے، اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ مطلب کہ ظاہرہ دل کے حال تو اللہ جانتا ہے، اگر کوئی ظاہری طور پر کوئی مشرک انسان اگر ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رہا ہے یا ایسے الفاظ ادا کر رہا ہے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، اور وہ اپنی بستی یا اپنی قوم کے سامنے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، تو پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان پر حملہ کرو، کیونکہ اس سے پہلے تم لوگ بھی ایسے ہی تھے۔ جب ظاہر اسلام نیا نیا آیا تھا تو لوگ مسلمان ہوتے تھے لیکن اپنی قوم کے سامنے اپنے دین کو چھپاتے تھے، اور جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو پھر وہ شہادت یا کلمہ شہادت پڑھتے تھے یا کچھ ایسے الفاظ کہتے تھے جس سے ان کو پتہ چلتا تھا کہ ہاں یہ دین اسلام جو ہیں وہ قبول کر چکے ہیں یا یہ مسلمان ہیں، اور تم جو ہیں صرف دنیاوی زندگی کے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو مطلب نہ مارو، یہ کیونکہ جہاد کا مقصد جو ہے وہ مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہے، جہاد کا مقصد جو ہے اللہ کی رضا، اس کے دین کی سربلندی اور امن و سلامتی کا قیام اور ظلم کا خاتمہ کرنا ہے۔ جہاد کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ مال غنیمت حاصل کیا جائے۔ تو جو حضرت اسامہ بن زید جو ہیں وہ جو بکریاں لے کر آئے تھے اس بندے کو قتل کر کے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ یہ بکریاں واپس اس کے گھر والوں کو بھیجی جائیں اور انہیں دے دی جائے، لیکن اس پر بھی قصاص، اس طرح کے قتل پر بھی قصاص نہیں لیا گیا تھا، کیونکہ یہ دین کی بالکل سٹارٹ تھا، مطلب اسلام کے بالکل نئے نئے آکام اس ٹائم جاری ہو رہے تھے، مطلب آیات آ رہی تھی، آکام نازل ہو رہے تھے، تو اس وجہ سے اس پر قصاص نہیں لیا گیا۔ لیکن ابھی آج کل اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کر یہ آیات نازل ہونے کے بعد اور اس کا حکم معلوم ہونے کے بعد اگر کوئی کسی شخص کے متعلق بدگمانی کر کے اس کو قتل کر دے گا تو پھر اس کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ اس سے پھر قصاص لیا جائے گا، کیونکہ یہ بالکل سٹارٹ تھا، بالکل نیا نیا دین تھا، ابھی احکامات نازل ہو رہے تھے، تو اس لیے اس ٹائم پہ یعنی اس کی مطلب لوگوں نے اس طرح کے صحابہ سے اس طرح کا عمل ہوا تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو اس کے جو پیچھے گزر چکا ہوتا ہے اس پر وہ اپلائی نہیں ہوگا، آگے
والی جو اس کے بعد ہوگا اس پہ اپلائی ہوگا. بس اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، یعنی تم بھی اپنے دین کو چھپایا کرتے تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا. تو بس کسی بھی بندے کو قتل کرنے سے پہلے خوب اچھے سران تحقیق کر لو کہ تم اگر کسی مطلب مشرک قوم پر حملہ آور ہو اور اس میں سے کوئی ایک بندہ اگر تمہارے سامنے جنگ کے دوران کلمہ پڑھ دے تو اس پر اپنی تلوار مت اٹھاؤ. آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پہ کمپلیٹ ہوا.